बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिलखैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला। अल्लाहु अकबर कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला आप सब पर अपनी खसूसी तवज्जो फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबको जो है फस्तबिकुल खैरात के ज़िमरे में रखे और सदा अल्लाह तबारक ताला आपको फस्तबिकुल खैरात के ही ज़िमरे में रखे। और अल्लाह तबारक ताला जन्नत में जब जाने का मौका है तो अल्लाह ताला तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें इसी तरह जैसे अब आप लोग सब बैठे हैं इसी तरह जन्नत में भी पहले से जाके बैठे। या अल्लाह यानी अल्लाह हमें हशर के दिन की हशर समानियों से बचा ले। अल्लाह हम सब पे रहम फरमा दे और करम फरमा दे। जो जैसे कि रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला है कि उसका फ़ज़ाइल अमाल का एक सिलसिला शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक ताला इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस मीटिंग में बहुत बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। बस अल्लाह हमें कबूल फरमा ले। आपकी फिक्र आपकी सोच क्या होनी चाहिए? अल्लाह पाक हमें कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक आप हमें कबूल फरमा लें, आप मंजूर फरमा लें। अल्लाह पाक हम जैसे कैसे सही, अल्लाह हम जैसे कैसे सही, हम रुले खुले सही, अल्लाह पाक आप अपनी बारगाह में हमें कबूल फरमा लें। या अल्लाह जो लोग अल्लाह से दूर हो जाते हैं और समझते हैं हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला एक उन पे साथ तो तेरी दो लानतें हैं। एक तो वो समझ नहीं रहे होते कि हम अल्लाह से दूर जा रहे हैं तो हम कितने नुकसान में हैं, और दूसरी लानत उनकी ये है कि उनको दुनिया और आखिरत दोनों की रुसवाई ही मिलती है। अल्लाह तबारक ताला हम सब पे रहम फरमाए और करम फरमाए और अल्लाह तबारक ताला हम सबको जो है अपनी पनाह खास में रखे। जो वक्त आगे आ रहा है वो वक्त इतना खराब आ रहा है, यकीन करें कि अल्लाह तबारक ताला हमें माफ़ करे। अल्लाह ताला बस अल्लाह ही है जो हमें अपनी पनाह खास में रख सकता है। अल्लाह ताला ही से दुआ है कि अल्लाह ताला आप हमें अपनी पनाह खास में रखें। अच्छा, यहाँ बात हो रही थी सकीना की कि सकीना क्या है। सकीना कहीं लिखा कि एक जगह इरशाद है कि सकीनतुम मिर रब्बिकुम, कि सकीना जो है वो अल्लाह की तरफ से। अच्छा, सकीना क्या है? अब आप देखें एक छोटी सी बात, सकीना क्या है इसको समझने के लिए आप बहुत खूबसूरत और छोटी सी मिसाल, उसके बाद आगे चलते हैं इंशाल्लाह। और इसको समझने के लिए ये है कि अब एक मिसाल है कि अल्लाह ना करे आप जिस कमरे में बैठी हैं, अल्लाह ना करे कभी कोई सांप आ गया। अब आप देखें कि आपको सांप को देखकर क्या करेंगी, आपकी चीखें निकल जाएंगी। और मेरी भी है, ये नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं मेरी तो चीखें नहीं निकलेंगी, मैं तो आराम से बैठी हूँगी, ऐसी बात नहीं है। हम सब की चीखें निकल जाएंगी और हमारा होगा हिसाब किताब। लेकिन एक बच्चे को देखिए आप, जो आपका बच्चा 1 साल 2 साल का 3 साल का बच्चा होगा, वो कभी नहीं डर रहा होगा, वो बल्कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा, वो आराम से बैठा होगा। ये है सकीना, दिलों का सुकून। बड़े से बड़ा सदमा आ जाए मुझे क्या, वो कहते हैं ना, हज़रत अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं, किसी ने कहा कि अशरफ अली थानवी साहब से कि बहुत ही ये बहिश्ती ज़ेवर के राइटर हैं, मुसन्निफ है, बहिश्ती ज़ेवर इन्होंने लिखी, और ये जो मैं किताब जिस उससे पढ़ाती हूँ दरसे कुरान से, वो भी इनके लिखे। किसी ने हज़रत अशरफ अली थानवी साहब से कहा कि बहुत महंगाई हो गई है और ऐसे ऐसे गंदम इतनी आने की हो गई है, तो फरमाया कि अगर गंदम एक दाना गंदम का 1000 रुपए का भी आए तो मेरा रब, मुझे पता है, मुझे खिलाएगा। मेरा ये अकीदा कामिल है कि मुझे मेरा रब जरूर खिलाएगा, मुझे भूखा नहीं रखेगा। तो यकीन करें कि ये बात बहुत खूबसूरत है कि इस महंगाई के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने कभी गौर किया कि इतनी महंगाई है
لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کبھی 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 میری اگر کبھی نہیں غور کیا تو آج میری بات پہ غور کریں. مہنگائی کتنی ہے. پچھلے سال یہی ہوا تھا نا کہ جی فصلیں تباہ ہو گئیں، اب پیاز نہیں ملے گی، ٹماٹر نہیں ملے گا، آلو نہیں ملیں گے، یہی آوازیں آ رہی تھی نا. آپ قسمیہ اس بات کو اپنے سامنے رکھ لیں کہ کیا ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں، ہاں یہ ہے کہ آپ خریدنے نہ جا سکے ہوں، آپ کی پرابلم چل رہی ہو کہ جی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کر لیں گے، چلو آج ایسے گزارا ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہوا کہ کیا مارکیٹ میں آپ کو نظر آیا کہ پیاز لہسن ادرک سب کچھ ملتی ہوئی نظر آئی کہ نہیں آئی؟ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایسی کوئی خاص مہنگی بھی نہیں، الحمدللہ وہی لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، غریب بھی الحمدللہ کھا رہا ہے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کیسے، مطلب اب دیکھیں نا، اگر ہم یہی فکر لے کے بیٹھ جائیں گے کہ اب یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، مہنگائی اتنی ہو گئی، ہمیں کھانے کو کیسے ملے گا. اگر دیکھیں کتنی اب سکینہ بتا رہی ہوں، لیکن اگر آپ کا جو ہے وے آف تھنکنگ، سوچنے کا انداز حضرت اشرف علی رحم اللہ کی طرح ہو جائے کہ نہیں جی گندم کا ایک دانہ 1000 کا بھی ہو گیا، یعنی آپ اگر ایک روٹی میں گندم کے دانے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے تو ایک روٹی میں 100 دانے تو گندم ہوتی ہوگی نا کم سے کم. یعنی اس میں کمی پیشی معاف کرے، کیونکہ یہ تو ایک وہ مثال دے کے سمجھا رہی ہوں نا، کوئی قرآنی بات تو نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کھلائے گا. یہ ہمارا یہ جو ہے ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل ہونا چاہیے. اور یہی توکل تو سکینہ ہے، بڑی سے بڑی یہ زلزلہ آنے والا. ارے بھائی ہم نے تو وہ ہے نا حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے فرمایا ادھر آپ کے علاقے میں آگ لگ گئی اور آپ کے گھروں کو، کہتے میرے گھر کو تو آگ ہی نہیں لگ سکتی. او دیکھا جا کے تو سارے گھر جلے پڑے، حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کو کچھ بھی نہیں ہوا. فرمایا کیسے نہیں. چلیں یہ تو حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ایک صحابی رسول تھے. میں نے کافی سال پہلے پڑھے تھے، ایک موضوع اخبار میں آیا، اس میں یہ تھا کہ بوری بازار میں نا، بوری بازار شاید کراچی کا بازار ہے، پر بوری ہے یا یعنی صحیح نام تلفظ ہے میرا کہ نہیں، کہتے ہیں کہ بوری بازار میں آگ لگ گئی. ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، کوئی پلازا وغیرہ ہوگا، مجھے اتنا کوئی اس پر ہے نہیں، دیکھا نہیں ہوا شاید میں نے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر ایک جو تھا تاجر، جس کا پورا پلازا تھا، اس سے کسی نے کہا، یہ دیکھیں اس دور کی بات ہے، میرے اور آپ کے دور کی. تو اس سے کسی نے کہا نا کہ یہ تمہارا، وہ تو وہاں پہ آگ لگی ہے، تمہارا بھی پلازا، اتنا تمہارا نقصان. یہ کہہ رہا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا پلازا جل جائے. ارے بھائی میں تو وقت پہ زکات دیتا ہوں، الحمدللہ پوری دیتا ہوں، زکات بڑھ کے دیتا ہوں، پھر اللہ کی روز اپنے پلازا کو، اپنی دکانوں کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. اور یقین کریں اخبار میں آیا تھا کہ ارد گرد کے پلازا جل گئے اور وہ ان کا پلازا بالکل محفوظ رہا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ابھی بھی اسی وقت کے اللہ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے تھے. اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں بچاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہمیں توکل اللہ پہ ہونا چاہیے اور ہمیں وہ نیک کام کرنے چاہیے. اب جیسے ایک مثال ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. میں نے آپ کو یہ حدیث کبھی کوئی دور کی نہیں ہے، میں نے آپ کو کل ہی بتایا کہ ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں مجتمع ہو کر، اکٹھی ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور ابھی نہیں کرتی، ختم نہیں کرتی، مگر ان پر سکینہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، اور حق تعالیٰ جل شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا نا فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اب بات سمجھ آ گئی ہوگی الحمدللہ رب العالمین. یہ سکینہ کیا دلوں کا سکون ہے. تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہاں پہ میں نے اب بتایا نا کہ کل بتایا تھا کہ ایک صحابی تھے جو کہ وہ پڑھ رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابر سا آ گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بھائی ملائکہ ہیں جو تمہارا قرآن سننے آئے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے. یعنی اگر تم اللہ کا نور نظر بننا چاہتے ہو، اللہ کے یہاں پروٹوکول لینا چاہتے ہو، اللہ کے یہاں قبول ہونا چاہتے ہو، تو خود حق سبحانہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی تو کیا کرو،
فرمایا کہ اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک۔ یعنی اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب خاص لینا چاہتے ہیں، تو صرف قرآن پاک پر فوکس کریں، قرآن پاک پہ۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اب آپ کہیں گے یہ تو قرآن سے الگ سے چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص جو ہے ہمیں نہیں ملے گا؟ تو بھائی اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قرب خاص نہیں، یہ سب کچھ قرآن۔ اگر آپ دیکھیں نا تو سبحان اللہ وبحمدہ، یہ سبحان اللہ وبحمدہ یعنی یہ چیزیں کہاں کہاں سے لی ہیں؟ قرآن ہی سے اٹھائی گئی ہیں یہ چیزیں، قرآن ہی سے۔ اور فرق یہ ہے کہ اس کو نا قرآن کی جو ہے نا یہ ایک ترتیب اس کے ساتھ نہیں لیا، اس وجہ سے یہ ہم ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم نبی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب صرف اس طرح ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہ رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پاک سے، یعنی اب ہم اپنا کوئی منتر بنا لیں یا اردو میں کہنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ آپ بہت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، تو یہ تمام کے تمام چیزیں یقیناً اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ نہیں ہے بات کہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر جیسے ایک مثال اس کی بہت خوبصورت ہے، اسے اللہ پاک نے ابھی ڈالی ہے ذہن میں، کہ ہم دن اور رات کہتے رہیں داتا، دن اور رات کہتے رہے خدا، تو ہم وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو ویسے نہیں پکار سکتے جو اللہ نے اپنا نام بتایا ہے نا، ویسے نہیں پکار سکتے۔ کیسے؟ مثلاً کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا لفظ اپنے لیے اللہ ہی پسند ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمیں وہ نام پسند ہے جو ہمارے ماں باپ نے ہمارا رکھا، تو یہ اللہ کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں لکھا 2360 دفعہ، کہیں ذرا سی ترتیب بدلی بھی ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنا نام جو قرآن میں دیا وہ اللہ ہی کے نام سے دیا، اور اللہ کو اپنا نام اللہ ہی پسند ہے۔ تو جب ہم اللہ کو اللہ کہہ کے پکاریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر خاص ہم پر زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ گئی ہوں گی آپ۔ تو یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ امام احمد بن حنبل رحیم اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ جل شانہ کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں یعنی قرب حاصل ہو جائے، تقرب ہو جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کا قرب مل جائے، آپ کا قرب خاص مل جائے، کیا چیز ہے؟ خواب میں زیارت کی تو پوچھا سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں تقرب ہو، کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا احمد، امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد میرا کلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر پڑھوں یا بلا سمجھے یعنی پڑھتا جاؤں؟ ایک ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ، خاص تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، وہ بہت رحمان اور ایک ہے میں پڑھ جاؤں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ آپ بتائیے کہ اس میں کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ارشاد ہوا سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے، دونوں طرح موجب تقرب ہے، یعنی اگر سمجھ کر پڑھو گے تو تب بھی، اور جب تم بلا سمجھے پڑھتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو یعنی قرآن کو تو تب بھی، یعنی دونوں طرف سے قرآن مجید۔ وہ میں نے کسی نے مجھے کہا نا، پوچھا کہ ایک بات پوچھی کہ بھائی قرآن مجید جو ہے جس میں سے کبھی ہم یعنی کبھی ہم یاسین پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، تو میں نے یہ کہا، مطلب قاری صاحب سے بھی اپنے پوچھا تو قاری صاحب نے یہ کہا کہ بھائی قرآن کریم تو مصری کی ڈلی ہے، جیسے سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، مطلب اس میں یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں حدیث پاک نازل ہو گئی ہے کچھ، یعنی قرآن پر پاک جو ہے مصری کی ڈلی ہے، جیسے مصری کی ڈلی کہیں سے بھی چوس لو، کہیں سے بھی مصری کی ڈلی کو چوس لو تو کیا ہے؟ وہ میٹھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سے میٹھی اور ایک جگہ سے کڑوی ہو، نہیں، ایسے نہیں۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عظیم کلام ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، اب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یعنی اب جو ہے ایک چیز ہے، یعنی کیا مطلب، جمعرات کا دن ہوتا ہے ہمارا احکام الجنائز کا، یعنی میت کو غسل دینے کا۔ میں اس بات پر بہت فوکس کرتی ہوں کہ اگر ہمارے جو اپنے مطلب اپنے ہوئے، غیروں میں مسلمان تو سارے ہی اپنے ہوتے ہیں نا، تو جب اپنے چلے جائیں تو ہمارا محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے میتوں کو، اپنے جو ہیں میتوں کو خود غسل دیں۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم غسل دینے والی کو بلائیں گے تو غسل دینے والی اس پیار سے ہمارے اس کو نہیں، میت کو نہیں نہلا سکتی جس پیار سے ہم اپنی میت کو نہلا سکتے ہیں۔ جیسے اب میری والدہ کا انتقال ہوا تو جس پیار سے میں نے اپنی والدہ کو نہلایا، مجھے یقین ہے کہ اس پیار سے میری والدہ کو کوئی نہیں نہلا سکتا تھا۔ مطلب میری بہن تو نہلا سکتی تھی، لیکن اور یعنی اس طرح پیار سے، تو کیا ہے، میت کو غسل دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کو آپ معیوب نہ سمجھیں۔ یعنی اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا، گویا وہ آج ایسے ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ اچھا، میری بہنوں، دنیا کا غم بھی عارضی ہے اور خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ آج آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں، حالات پوچھ کر دیکھیں، تو آپ کو ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں پریشان ہی نظر آئے گا۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مکان کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی میاں بیوی کے جھگڑوں سے پریشان ہے، اور کوئی جو ہے اپنے سسرال کی وجہ سے پریشان ہے۔ یعنی ایک جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، سکون والی زندگی نہیں ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں آخرت کی فکر نکل گئی۔ کیونکہ میں اپنے پر رکھ کے کہتی ہوں کہ میں جو ہے اپنی دیورانی جٹھانی کے ساتھ، اول تو جٹھانی ہے ہی نہیں میری، لیکن برا سلوک کر رہی ہوں کہ بھائی کون مجھے پکڑنے والا ہے؟ میں امیر ہوں، یا میری جو چلتی ہے، میں تو ایک طرح سے سیاسی لیڈر ہوں، جو مرضی کروں، جس کی وجہ سے پریشانیاں مستعار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آخرت کی فکر ختم ہے۔ اس دنیا میں درے دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بھی بیغم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں، یعنی جس کے پاس کوئی غم نہ آئے، اس کا مطلب وہ آدم نہیں، وہ انسان نہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں اور آخرت کی پریشانیاں ہمیں بھولی ہوئی ہیں، مگر جب ظاہر کی آنکھ بند ہوگی، ہماری یہ آنکھ بند ہو جائے گی، تو پھر ہماری آنکھوں سے پردے کھلیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، موت کے وقت شیطان مردہ ماں باپ یا دوست کی شکل میں آ کر انسان کو بددین ہونے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت تو اپنی پریشانی ہوتی ہے، دل بھرایا ہوتا ہے، دل رو رہا ہوتا ہے، دنیا چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، اور آخرت کی منزلوں کی وجہ سے کہ بھائی قبر میں، اندھیری قبر میں جائیں گے، اس وقت تو ویسے ہی اپنے آپ بےقل طبیعت ہوتی ہے، کہیں قرار نہیں ہوتا۔ اس وقت اگر شیطان بہکائے، اور خدا نہ خواستہ ہم اس کے بہکائے میں آ گئے، تو پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اس کے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے شامل حال رکھیں۔ حضرت کعب احبار رحم اللہ فرماتے ہیں، جس شخص نے موت کو پہچان لیا، اس پر دنیا کی مصیبتیں اور فکریں آسان ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ آپ رضی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہی تھے کہ اتنے میں ملک الموت آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ملک الموت سے فرمایا، ذرا آسانی کرنا۔ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، مجھے اللہ رب العزت نے پہلے ہی حکم فرما دیا کہ ہر مومن کی روح کو آسانی کے ساتھ قبض کرنا، اس لیے میں نے بڑی نرمی سے آپ کے اس غلام کی روح قبض کی ہے۔ اگر کسی اور کی روح قبض کرنی ہوتی تو میں اس کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالتا۔ کاش کہ ہمارے وقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ کے کہ اس کی روح بہت آسانی سے قبض کرنا۔ آمین۔ حدیث پاک میں ہے لو ان قلب حائم تعلم من الموت ما تعلمون ما اکلتا منها سمینا۔ اگر جانوروں کو اپنی موت کا تمہاری طرح علم ہوتا تو آپ کو کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا
یعنی جانور تو فکر لے لیتے اپنے دلوں پر، لیکن ہم تو بالکل آرام سے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ہم نے مرنا ہی نہیں۔ غور کیجیے اگر کسی کی انگلی کٹتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ جب انگلی کٹتی ہے تو اس حصے میں روح نکل کے بقیہ جسم میں سمٹ جاتی ہے، اور جب پورے جسم سے روح نکلے گی تو اس وقت تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کانٹوں والی ایک ٹہنی انسان کے جسم میں داخل کر دیں اور ایک دم سے اس کو کھینچ لیں تو جیسے پورے جسم میں کانٹے چبھتے ہیں، اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اسی طرح موت کے وقت انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن کی مثال ہے۔ کیا یہ ہے والنازیاتی غرقا والناشطاتی نشطا۔ اللہ اکبر۔ والنازیاتی غرقا کی مثال بتا رہی ہوں آپ کو۔ دوسری مثال دیکھیں، فرمایا موت کے وقت انسان کو اس قدر تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچی جا رہی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے مجاہدین سے فرماتے تھے اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، اور فرماتے تھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تلوار کے 1000 زخم کھانا زیادہ بہتر ہے بستر پہ موت آنے سے۔ دیکھ لیں، میں دہراتی ہوں اس کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے مجاہدین سے فرماتے تھے کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، اور فرماتے تھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تلوار کے 1000 زخم کھانا زیادہ بہتر ہے بستر پہ موت آنے سے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے کیفر کردار کو یعنی اپنی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ موت کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کے بارے میں فرمایا لو تعلمون ما عالم لضاحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء علی الفرش۔ فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو تم کم ہنستے، زیادہ روتے اور بستروں پہ اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے۔ حضرت سفیان سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی لوگوں کو پہچان نہیں سکتا، زبان بھی بند ہو جاتی ہے، دنیا کی سب چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اس وقت اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ اگر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو انسان قریب بیٹھنے والے پر تلوار چلانے لگ جائے۔ اور حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی محفلوں میں اکثر کہا کرتے تھے معلوم نہیں کہ مرنے والے اپنے آخری وقت کی کیفیت بیان کیوں نہیں کرتے۔ جب ان پر جان کنی کا عالم طاری ہوا تو عمر بن عاص پر جان کنی کا عالم طاری ہوا تو بیٹے نے کہا ابا جان اب آپ ہی اپنی کیفیت بیان کر دیں، آپ ہی بتا دیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا جسم آگ کے تختے پر ہے اور سوئی کے ناکے سے سانس آ رہا ہے، یعنی سوئی کے سوراخ جتنا سوراخ ہے اس سے سانس آ رہا ہے، اور ایک پہاڑ میرے سینے پر رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ صحابہ کی موت کا عالم ہے، تو میں اپنی اور آپ کی موت کے لیے کیا سوچوں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سب کو موت کی تیاری، بہترین تیاری، اب صحابہ سے بہتر موت کی تیاری کوئی کر سکتا تھا؟ یہ بھی ذرا سوچ لیں، یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے آسانی فرما دے، آمین۔ اچھا جی، اب میت کو، اچھا جی یہ میں نے 5 چیزیں بتائی تھی، اس کو دہرا دیتی ہوں۔ غسل و کفن کے ضروری مسائل۔ میت کو اس کے قریبی اور دیندار افراد کو غسل دینا چاہیے۔ غسل دینے والوں کے لیے بہتر ہے باوضو ہو کر غسل دیں۔ جنبی شخص اور حیض نفاس والی عورت میت کو غسل نہ دیں، ان کے لیے میت کو غسل دینا مکروہ ہے۔ ہاں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جب عورتیں کم ہیں نا تو جو ناپاک عورتیں نا وہ دور سے نا چیزیں پکڑاتی رہیں، ٹھیک ہے نا، قریب نہ آئیں، دور سے چیزیں پکڑا دیں، جیسے پانی گرم کر کے دیگچا لے کے آ جائیں، جیسے لوٹے پکڑا دیں۔ مرد کو غسل دیں اور عورتیں عورتوں کو غسل دیں۔ البتہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو دیکھ تو سکتا ہے لیکن چونکہ بیوی اس کے حق میں اجنبیہ کی مثل ہو گئی، اس لیے یعنی اجنبی ہو گئی نا، نکاح ٹوٹ گیا نا، اس کا مر گئی تو نکاح تو تھا دنیا کا، اب نکاح رشتہ ہے دنیا کا، اور دنیا کے رشتے دنیا میں ہی رہ جانے ہیں نا، تو نکاح کا رشتہ دنیا کا تھا، تو اس لیے نہ اسے ہاتھ لگا سکتا ہے نہ اسے غسل دے سکتا ہے۔ لیکن بیوی جو ہے وہ شوہر کے نکاح میں ہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ 4 مہینے 10 دن وہ شوہر کے نکاح میں ہی ہے، اس لیے وہ
اور اپنے میاں کو دیکھ سکتی ہے اور ہاتھ بھی لگا سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرد بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور دلیل اس کی یہ دیتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی تھی انہیں ان کے شوہر اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا غسل دیں۔ چنانچہ حضرت اسماء کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو تھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بہنا تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا دونوں نے آپ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں اس کا ذکر ہے اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ غسل سے مراد غسل میں اعانت یعنی مدد کرنا ہو، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے غسل میں اعانت کرتے رہیں، یعنی مددگار ہوں، پانی وغیرہ دے دیں، میرے کفن پکڑا دیں، اس طرح کی چیزیں، اور بطور معین اور مددگار کے غسل میں شریک رہیں۔ اس احتمال کے ہوتے ہوئے اس حدیث سے مرد کے بیوی کو غسل دینے پر جائز سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ دوران غسل اگر میت کو کوئی عیب دیکھیں، یعنی میت کا چہرہ بگڑ جائے یا کالا پڑ جائے یا اس کا ایسے زخم دیکھیں آپ جو نعوذ باللہ کینسر وغیرہ سے ہو جاتے ہیں، تو دوران غسل اگر میت کا کوئی عیب دیکھیں تو لوگوں میں اس کو چرچا نہ کریں، ان کا نہ بتائیں اس کو۔ البتہ کسی اچھی بات کے بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اچھی بات دیکھ کے تو بیان کر دیں، بلکہ بیان کر دینا اچھا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو دیکھا، اگر آپ نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا کہ دوران غسل دیکھا کہ کوئی کسی عورت ایسی ہے جس کا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا ہے، یا نعوذ باللہ رنگ کالا پڑ چکا ہے، یا یہ کہ کوئی ایسی حرکت، جیسے اب میں نام لینا نہیں چاہ رہی، تو اس طرح کی، تو آپ اسے یہ نہ سمجھیں۔ اب جیسے میں نے 3-4 میتیں ایسی بھی نہلائیں جن کا اسٹول پاس ہی ہوتا رہا ہے، یعنی جن کا بول و براز نکلتا رہا ہے، یعنی ان کا پخانہ نکلتا رہا، تو لیکن ایسا تھا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے کسی کو الحمدللہ بتایا ہی نہیں، اور جب بھی بات کرتی ہوں تو ایسے نام لے کے بغیر بات کرتی ہوں الحمدللہ۔ تو میت کو غسل دینے کے بعد یعنی میت کو غسل دیں تو کوئی عیب دیکھیں تو اس کو بالکل بیان نہ کریں، چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، بالکل بیان نہ کریں۔ ہاں کوئی اچھائی دیکھے تو ضرور بیان کریں۔ ایک جگہ میں نے پڑھی تھی کہ غالباً حدیث پاک کا مفہوم، مطلب ایک جگہ ایک بات پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص میت کا غسل دیکھے، کوئی عیب دیکھے اور اسے آگے بیان نہ کرے تو اس کے اور کیا کہتے ہیں، اس کے اور جہنم کے بیچ میں نا 2 خندقیں ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے۔ تو یعنی اگر اور جب خندق کی لمبائی چوڑائی پتہ کی گئی تو زمین اور آسمان کا خلا اتنی لمبی اور اتنی چوڑی ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم کبھی بھی کسی میت میں کوئی نقص دیکھیں، کوئی برائی دیکھیں تو کبھی بیان نہ کریں۔ نمبر 6 نمبر ہے میت کو غسل دینے کے بعد بعد میں غسل کر لینا مستحب ہے۔ میت کو غسل دیں، اس کے بعد آپ بھی غسل کر لیں، کیونکہ ہاں یہ کہ آپ دور کھڑی اگر پانی وغیرہ پکڑا رہی ہیں، چیزیں پکڑا رہی ہیں، تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جل کر یا ڈوب کر مر جائے تو اسے بھی غسل دیا جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ہیں تو شہید لیکن غسل دیا جائے گا۔ میت کے آگے 8ویں نمبر پہ میت کے ناخن نہ کاٹے جائیں۔ یہ ہمیں موت کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم نے چھرے رکھے ہوتے ہیں نا، چھرے ناخن اتنے بڑے بڑے، اس کو ابھی سے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، بتاتے تو ہیں پر اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو 7 ہدایت بھی دے دے۔ میت کے نہ ناخن کاٹے جائیں، نہ بغلوں کے اور زیر ناف بال کاٹے جائیں، نہ انڈر آرمز اور نہ انڈر لیگس، مطلب جو ہے وہ دونوں کے دونوں بال نہ کاٹے جائیں، ٹھیک ہے نا، نہ شرمگاہ کے بال کاٹے جائیں، اور نہ زیر ناف یعنی وہی شرمگاہ کے بال یا بغلوں کے بال اگر بڑے بڑے دیکھیں تو نہ کاٹے جائیں، منع ہے، یہ نہیں کاٹنا، میت کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اور نہ اس وقت ناخن بھی نہیں کاٹنا، 2 باتیں ہو گئی، اور نہ بالوں میں کنگھی کی جائے، 3 باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یعنی نہ ناخن کاٹے جائیں، نہ بغلوں کے اور زیر ناف بال کاٹے جائیں، اور نہ بالوں میں کنگھی کی جائے۔ یہ 4 باتیں ہیں کہ نہ بغل کے بال کاٹے جائیں، نہ شرمگاہ کے بال کاٹے جائیں چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو، نہ میت کے ناخن کاٹے جائیں، اور نہ بالوں میں کنگھی کی جائے۔ میت کے منہ میں لگے ہوئے مصنوعی دانت اگر آسانی سے نکل سکتے ہیں تو نکال لیجئے، تو نکال لیں، اور اگر ان کا نکالنا مشکل ہو تو منہ میں ہی رہنے دیں، نہ نکالیں۔ اگر بچہ زندہ پیدا ہو کر مرا ہے تو اسے بھی غسل دیا جائے۔ یعنی اس کی ہمارے قاسم نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور وہ آواز نکالے بغیر مر گیا تو اب اسے بغیر کفن وغیرہ کے نا بس اسے دفن کر دیں، ٹھیک ہے نا۔
لیکن اب یہاں پہ ہے کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہو کر مرا تو اسے بھی یعنی، لیکن جس نے آواز نکال لی تو اسے غسل بھی دیں، اسے کفن بھی دیں۔ کفن ایسے ہی ہے کہ کسی بھی بڑی ایسی چادر میں جو بچہ کہ جیسے بچے کی نا پھالنی ہوتی ہے، بچے کی ریپنگ شیٹ ہوتی ہے، اس میں کر دیں۔ اگر کوئی خودکشی کر کے مر جائے تو اس کو بھی غسل کا، یعنی اگر خودکشی کر کے مر جائے تو اس کو بھی غسل اور کفن دفن، مطلب اس کو بھی اگر خودکشی بھی کر لی تو اس کو بھی غسل بھی دیا جائے، یعنی اس سے غسل بھی کرایا جائے اور اسے تدفین بھی اس کی جائے، اس کی تکفین بھی کی جائے۔ تکفین کہتے ہیں کفن کو دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے عمل اس کے لیے بھی ضروری ہیں، جو اگر اس میں جاتا ہے کیا کہتے ہیں مطلب خودکشی کر لیتا ہے نا، تو اس کو بھی یہ چیزیں یہ نہ کریں، اس کو اس سے چیز سے محروم نہ کریں کہ بھئی اس نے خودکشی کی ہے تو اب ٹھیک ہے ہم اس کو کفن نہیں دے رہے، یہ والی بات نہ کریں۔ کفن دیں اس کو، اسی طریقے سے نہلائیں دھلائیں جیسے عام مردے کے لیے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب۔ تو تقریباً کافی ڈیٹیل بتاتی جا رہی ہوں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں لے پالک بچے سے کو سلبی بیٹا یا حقیقی بیٹا بنانے سے اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا اس قانون کو کہ بھائی جو بچہ تمہارا تمہارے سلب سے پیدا ہوا ہے، میاں بیوی کے نکاح کے بعد پیدا ہوا ہے، ان کے سلب سے پیدا ہوا ہے، حقیقی بیٹا وہی ہے۔ باقی جتنے مرضی بچے آپ لے آئیں، اس کو قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے کہہ دیں یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ بیٹا نہیں بن سکتا۔ اس طرح بیٹا وہی ہوگا آپ کا جو آپ کے بطن سے پیدا ہو، یا پھر ایسے کہ جیسے جس نے آپ کا دودھ پی لیا ہو۔ مطلب اب آپ کہیں گی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے اب کسی عورت کا بیٹا مر گیا، بچہ ہوا مر گیا، اب کسی نے اس کی بہن وغیرہ نے یا اس کے کسی نے اس کو اپنا بچہ دے دیا، اور وہ اس کو جب بچہ تھا اس کا بھی 1 سال کا تھا یا 2 مہینے کا تھا، دودھ پیتا تھا، تو اب دودھ تو ہے جاری ماشاءاللہ، تو اگر وہ پی لے گا تو وہ اس کا حقیقی بیٹا بن جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہوگا؟ رضائی بیٹا ہوگا، رضائی بیٹا، لیکن اس کی حرمت وہی ہوگی جو حقیقی بیٹے کی ہے، یعنی اس کے ساتھ حج کر سکے گی، اس کے ساتھ جیسے ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بازار وغیرہ، ہمارا بیٹا ہمارے کمرے میں آ بھی جائے، ہم لیٹے بھی ہوں تو ہم یعنی وہ ہمارا محرم ہے، اسی طرح وہ بھی محرم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، عورت کو گنجائش نہیں ہے، یعنی اس کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، اس کو یہ بات اس پر جچتی نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتی کہ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے دیں پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی پھر رہے، یعنی اللہ کے حکم میں کوئی کمی بیشی کرنا یا اس کو اس وقت ٹال دینا، یہ ایک مومن کا خاصہ نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے، عاصی ہوتا ہے اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یعنی اس کے لیے تو پھر وہ کیا ہوا، وہ بالکل ٹوٹلی 100% گمراہی میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت کا شان نزول میں نے بتا دیا تھا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میری پھوپھی جان کی بیٹی حضرت زینب کی ساتھ حضرت ان کے لے پالک بیٹے، یعنی ان کے غلام حضرت زید بن حارثہ کا جو لے پالک بیٹا بنا لیا تھا اللہ کے نبی نے، پھر جب اللہ نے فرمایا نا کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، پھر آپ نے ان کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ ہی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ جب اللہ کے حکم آ گئے تو اس کے مطابق اطاعت ہو گئی شروع۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے چاہا کہ اب یہ میرے جو انہوں نے پھر غلامی سے آزاد کر دیا تاکہ وہ آزاد ہو جائیں، تو آپ نے آزاد کر دیا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی تم میرے غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو۔ لیکن اب یہ ہوا تھا کہ
آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے اپنی کزن سے ان کی شادی کے لیے رشتہ دیا، تو اس میں کیا ہوا، ان کو بہت اعتراض ہوا، ان کی پھوپھی ذات بہن کو، زینب کو، اور ان کے بھائی والد یعنی عبداللہ جو ہے، عبداللہ بن جہاش، ان کو بھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت، حضرت زینب بنت جہاش ان کو بھی بہت اعتراض ہوا کہ یہ تو ایک غلام ہے، میں اتنی اعلیٰ نسل کی ہوں اور سید نسل کی ہوں، اور یہ نبی کے خاندان سے ہوں، میں اس سے غلام سے شادی کروں گی؟ تو جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے اور نبی کا فیصلہ آ جائے تو پھر تم آگے سے اپنے فیصلے کو مت دو، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اپنا فیصلہ اپنے پاس رکھو۔ تو کسی شخص یا قوم یعنی کسی شخص کا یا قوم کا مومن بھی ہونا اور اپنے لیے اس اختیار کو محفوظ رکھنا، دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ یعنی ایک مومن ہے اور وہ چاہ رہا ہے من چاہی زندگی گزارے، تو یہ اس کے لیے یہ دونوں باتیں بالکل علیحدہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مومن ہے، وہ کہتے ہیں نا مومن ہے تو رب چاہی زندگی کو اختیار کرے گا، من چاہی زندگی کو نہیں اختیار کرے گا۔ جسے مومن رہنا ہو اس کو لازماً حکم خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یعنی ان کے حکم کے آگے سر جھکانا پڑے گا، اور جسے نہ جھکنا ہو اس کو صاف ماننا پڑے گا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو اب آپ دیکھ لیں ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے اصولوں کو توڑتے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس مضمون کو اور بھی کئی جگہ بیان کیا، چنانچہ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سو آپ کے پروردگار کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ لوگ اس اختلاف میں جو ان کے آپس میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنا لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اس پر راضی رہیں۔ یعنی اگر تمہارے وہ فیصلہ تمہارے حق میں نہیں جا رہا تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے مانو، اس کو پورا پورا تسلیم کرو، تو آپ کی حیات مبارک میں آپ کا حکم بننا ظاہری تھا۔ تو بعد وفات شریف آپ کی شریعت حکم بننے کے لیے کافی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فقہا نے اس آیت سے یہ بات بھی لی ہے کہ جو کوئی اللہ یا اس کے رسول کی کسی حکم صریح میں شک و شبہ کرے، یعنی کسی بھی حکم میں حکم صریح جو بالکل صاف سمجھ آ رہا ہے، جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ صریح حکم ہے نا، بالکل واضح حکم ہے، تو ماننے سے انکار کرے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 18ویں پارے سورہ نور کے آخر میں ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بس جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت نازل ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ پکڑے۔ ایسے ہی مضمون صحیح حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ بن جائے جو میں لایا ہوں۔ یعنی جو دین میں لایا ہوں جب تک اس کو نہ ماننے لگے، جب تک اس کے مطابق زندگی نہ گزارے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ بن جائے جو میں لایا ہوں، تو پھر کیا ہے، وہ جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا، میرا انکار کیا۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی عورتیں پردہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور مرد داڑھی رکھ لیں، اور پھر کیا کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ سود نہ کھائیں ہم سب، اور ایک دوسرے کی مخالفت سے بچیں، اور کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت سے بچیں، برا گمان کرنے سے بچیں، حسد کرنے سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، رمضان کی روزے کی پابندی کریں، اور
زکوٰۃ کو بر وقت دیں، اس کو دیتے ہوئے ہم یہ نہ کہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ زکوٰۃ اتنے سارے، اب ہمیں 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، آج اب ہمیں 20 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک میرے گھر میرا بھتیجا آیا تو میں پتہ نہیں کوئی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ خریدنا ہے، تو میں نے آگے سونے کی کوئی بات ہو رہی تھی کہ سونا، یہ والا سونا خریدنا ہے نا، مطلب ایسے بسکٹ وغیرہ سونے کا۔ تو میں نے کہا لو، میں نے کہا یہ تو پھر زکوٰۃ میں اضافہ ہی ہوگا نا اس سے، یعنی میں نے کہا میں تو اس بات کو کہ بس اپنے پاس سونا رکھو تو زکوٰۃ ہی دینی پڑتی ہے نا، تو میں تو اس بات سے بری ہوں، اس طرح میں نے مطلب کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھپھو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سونا رکھیں، ہم چیزیں رکھیں تو ہم زکوٰۃ دیں خوب زیادہ۔ تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا کہ چلو ٹھیک ہے، رکھا ہے، یہ لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دیں گے اس کی۔ تو مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں زکوٰۃ دوں، تو مجھے بہت اچھا لگا یہ بات۔ بہرحال یہ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں، لیکن مجھے بہت اچھی لگی کہ ہم خریدیں گے تو ہم زکوٰۃ ضرور دیں گے، ہماری زکوٰۃوں میں اضافہ ہوگا نا۔ آج اگر ہم 10 لاکھ دے رہے ہیں تو کل کو ہم 20 لاکھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا، میرا انکار کیا۔ الغرض اس آیت اور ان تمام ارشادات سے صاف ظاہر ہے کہ حقیقی ایمان جبھی حاصل ہو سکتا ہے اور ایمانی برکات تبھی نصیب ہو سکتی ہیں جبکہ آدمی کے نفسی میلانات، یعنی دل کی خواہش کو ہم ایک طرف چھوڑیں۔ دل تو ہمیں کہتا ہے یار اتنی پیاری نیند آ رہی ہے، صبح کی نماز چلو اٹھ کے بعد میں پڑھ لیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، قسماً بتائیں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ بڑی، یعنی آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو پتہ چلے کہ ابھی فجر کی نماز جو ہے اس میں اب 15-20 منٹ رہ گئے، جلد سے پڑھ لیں، تو اتنی نیند کا غلبہ ہے کہ اس میں کون آپ میں سے وہ مجاہد ہے جو اپنا لحاف، اپنا کمبل اتنی گرمی میں، اتنی سردی میں پھینکے اور اٹھ کے جا کر نماز کے لیے وضو بنائے؟ یہ مجاہدہ ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ کب ہوگا؟ میں نے بتایا تھا یہ جب ہوگا جب جیسے کہ آپ کا میاں آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کی جو ایسی مثال سمجھا رہی ہوں کہ ایک عورت کو، آپ کو نہیں کہہ رہی، ایک عورت کا میاں اس کو کہتا ہے بھائی سسرال والے آئے ہیں اٹھ جاؤ، یعنی تمہارے سسرال والے آئے ہیں تم اٹھ جاؤ، یعنی میاں کہتا ہے میری ماں آئی ہے، میری بہن آئی ہے، تو ظاہر ہے اکثر کے دل میں تو سسرال والوں کی محبت ہوتی نہیں نا، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے یار، مجھے سونے دو، فریج سے چیزیں نکال کے دے دو، کھا لیں گے، بس ختم بات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بدلے رات کے 2:30-3 بجے ایک عورت کا میاں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ تیری بہن آئی ہے، تیری سہیلی آئی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے لحاف یوں پیچھے جائے گا اور کس طریقے سے اٹھ کے خود بخود بنا بنا کے چیزیں جو ہے ان کے لیے محبت میں، ان کی محبت میں سختی کو برداشت کر رہے ہیں کہ اپنا لحاف چھوڑ دیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، چیزیں بنا بنا کے کھلا رہے ہیں، فریج سے نیچے چیزیں نکال کے گرم کر کے دے رہے ہیں، یہ بھی کھلا رہے ہیں وہ بھی کھلا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ان سے محبت ہے۔ تو جب ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی ہمیں راتوں کو جاگنا آسان ہو جائے گا، جب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو ہمیں تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا، جب ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے گی تو ہمیں زکوٰۃ دینا آسان ہو جائے گا، حج کرنا آسان ہو جائے گا، ہمیں دوسرے کی کڑوی کسیلی۔ میرے اپنے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ کوئی ایک بندہ بہت ہی گندی بات کر کے چلا گیا اور میں خاموش ہو گئی، میرے بچے مجھے کہنے لگے آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو میں اس وقت تو اتنی ناسمجھ تھی کہ میرے نہیں ذہن میں آیا، لیکن میں نے یہی جواب دیا کہ اللہ نے میرے ہاتھ باندھ دیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ تو بڑا مجھے اس وقت رونا بھی آتا تھا کہ جواب دے، میری بیٹی کہتی آپ جواب دے سکتی تھی، آپ جواب دیتی کیونکہ آپ حق پہ تھی۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کے لیے چپ کو، مجھے پتا تھا کہ میری بات اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گی، سمجھ گئی؟ تو کیوں نہ میں چپ رہ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نا، جب ہم چپ رہیں گے اپنے معاملات میں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا وکیل بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہترین تگڑا وکیل ہے ہمارے لیے۔ الغرض اس آیت اور ان تمام اشارات سے صاف ظاہر ہے کہ حقیقی ایمان جبھی حاصل ہو سکتا ہے اور ایمانی برکات تبھی نصیب ہو سکتی ہیں جبکہ آدمی کے نفسی میلانات اور اس کے جی کی چاہتیں کلی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع اور ماتحت ہو جائیں۔ تو حاصل کیا ہوا اس آیت میں؟ خدا اور رسول کے فیصلے سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا، انحراف کرنا، اس کو بدل دینا، تبدیلی کر دینا، اور اس کی حکم عدولی کرتا، تو یہ سب کے سب حرام اور ممنوع ہے، اس لیے کہ وہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے۔ یہ سب چیزیں اسلام کے اور ایمان کے منافی ہیں۔ منافی کا مطلب ہوتا ہے کہ ضد ہے ان کے منافی ہیں، ان سے الٹ ہے، ان سے یعنی وہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی ضد ہیں، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہ کام کر لو، ہم کہیں نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اسلام اور حقیقی معنی میں ایمان نصیب فرمائے۔
اور ہمیں ظاہراً اور باطناً شریعت مطہرہ کی کامل پابندی پر نصیب فرما دیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع بنا دیں، اور قرآن و سنت کے احکام کو ہمارے ملک میں رائج ہونے کی صورتیں غیب سے ظاہر فرما دیں۔ اللہ کو یہ ایسا بندوبست فرما دے کہ پورے پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج یہ اس کا سبق اب تھوڑے ہی رہ گئے، زیادہ نہیں رہ گئے، اور الحمدللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب الحمدللہ اللہ پاک نے چاہا تو کافی حد تک ہو چکی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر سب سمجھ کر جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ عمل سب سے زیادہ ضروری ہے، سمجھ تو لیں گے لیکن عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ بس 1-1.5 مہینے کے اندر یہ میرے خیال میں ختم ہو جائے گی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اس پڑھائی کو قبول اور منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمارے برکت عطا فرما دیں، اور یہ ہے ختم نبوت کی عقیدہ، ختم نبوت کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے شعور عطا فرما دیں۔ ہر ایک مومن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی مال، جان، اولاد، ہر ذات چیز اور مفاد سے عزیز ہوتی ہے، اور صاحب ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، اور ان کو فوقیت بھی دیتا ہے، ترجیح بھی دیتا ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی اسی کے لیے ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی تبھی تو ان کی دل میں عزت آئے گی۔ حضرات صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی کمالات، صفات، اخلاق، محبت اور وفا کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، صفات، اخلاق، محبت اور وفا کو خوب جانتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کامل درجے میں ادا کیا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں حق بھی ادا کیا، اور حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی میں مال، جان، والدین، اولاد، خاندان وغیرہ وقت اور سبھی کچھ قربان کیا۔ اگر آج بھی صاحب ایمان اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو حاصل کر لے، ہم پہچان لیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کیا ہے اور انہوں نے کتنی ہمارے سے محبت کی ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی بہت آسان ہو جائے گی۔ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کا ذکر زیادہ کریں، یعنی آپ پر درود زیادہ بھیجیں، آپ کی تعظیم اور ادب آپ کا نام لیتے وقت بھی کریں، اور جب آپ کا اسم گرامی سنیں، کہیں سے آپ کا نام سنیں تو ادب اور عاجزی کا اظہار کریں۔ حضرت اسحاق یحییٰ رحم اللہ نے فرمایا ہے، صحابہ کرام اور بہت سے تابعین حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیتے ہوئے ادب کے ساتھ دب جاتے تھے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی اگر کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں اس قدر بلند مرتبہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے ہاں کہ جس تک انسانی عقل کی رسائی کبھی نہیں ہو سکتی، اور جن کی تشریح انسانی زمانے کا یعنی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کیا رتبہ رکھا ہے اور کیا بڑائی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام میں ایسی خصوصیات کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے جو شمار نہیں ہو سکتی، جو گنی نہیں جا سکتی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا یا تکلیف دینا اور اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا ایک ہی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اللہ کی قربت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اللہ رب العزت سے دوری ہے۔ آئیے اس بات کو میں ثابت کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یعنی کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہیں وہ یعنی حقوق مصطفیٰ کیا ہیں۔ تو اچھا جی، تو اس کو شروع کرتے ہیں اس سلسلے کو۔
تو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر جو ہے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حافظ ابن تیمیہ رحیم اللہ نے فرمایا کہ بل ذالک بعد موتہ اوقد، یہ حقوق رحمت دو عالم کے وصال مبارک کے بعد اور زیادہ موقد ہو گئے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جس طرح آج سے 1450 سال پہلے تھے، اور قیامت تک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول رہیں گے، جیسے کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 21۔ تو حقوق مصطفیٰ، کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جسے دین کی راہ اختیار کرنی ہے تو ان کی راہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور بناوٹ ان کے اندر تھی نہیں، اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لیے انہیں چنا تھا، اس لیے ان کی فضیلت کو پہچانیے، ان کے نقش قدم پہ چلیے اور قوت سے ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیے، اس لیے کہ وہی ہدایت کے راستے ہیں۔ مشکات کی حدیث ہے 193۔ کسی نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا محبوب رب کے عشاق کیسے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کیسے تھے؟ انہوں نے یہ سنا تو محبت حبیب کے سبب چہرہ کھل گیا اور فرمایا میری آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین یعنی چاہنے والے رضوان اللہ اجمعین میں 6 باتیں تھیں، یعنی صحابہ میں 6 باتیں تھیں۔ جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی کیسے تھے، یعنی کس طرح کی محبت کرتے تھے، تو فرمایا 6 باتیں تھیں۔ پہلی، اب آپ غور کریں کہ آپ میں اگر یہ 6 باتیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں ہے تو پھر فکر پیدا کریں کہ بھائی کیسے میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کے حکم سے پوری کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ 6 باتیں مجھ میں بھی پیدا کرے اور آپ میں بھی، اللہ ہماری اولادوں میں اور ہماری نسلوں میں بھی پیدا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا لیتے تھے، وہ اس طرح پانی بطور تبرک حاصل کرنے کے لیے جھپٹ پڑتے تھے کہ دیکھنے والا محسوس کرتا تھا کہ ان میں لڑائی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، صحابہ کرام ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، سارے صحابہ اس پانی کو لے لیتے تھے، کوئی اپنے چہرے پہ ملتا تھا، کوئی اپنے ہاتھوں پہ ملتا تھا، اور جو رہ جاتے تھے باقی بعد میں آنے والے وہ ان کے ہاتھوں سے ان کے جسم سے اتار کے وہ پانی لگاتے تھے۔ دوسری، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب دین اپنے چہروں پر سجا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کسی وقت بات کرتے ہوئے انسان تھوک آ جاتا نا، پھینک دیتے ہیں، وہ تھوک اپنے ہاتھوں میں لے کے نہ اپنے منہوں پہ مل لیتے تھے صحابہ۔ تیسری، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کبھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ چوتھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری میں جلدی کرتے اور کسی قسم کی تاخیر روا نہ رکھتے تھے۔ اس کی مثال حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوں گی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شادی ہوئی اور جس وقت وہ اپنی بیوی سے ملے اسی وقت آواز آئی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان پہنچا، حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد، حیا علی القتال، کہ آؤ قتل کی طرف، یعنی آؤ جہاد کی طرف آؤ جہاد کی طرف آؤ۔ تو اس وقت جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تلوار ہاتھ میں لے کے، جب کہ آپ کو غسل لینا چاہیے تھا اس وقت، لیکن انہوں نے اس وقت غسل نہیں لیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ غسل کتنا ضروری ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو اس سے زیادہ ضروری سمجھ کر بھاگے تلوار ہاتھ میں لے کے، اور الحمدللہ جام شہادت نوش فرمایا۔ اور فرشتے، جب صحابہ نے پوچھا کہ حنظلہ نظر نہیں آ رہے، فرمایا کہ فرشتے، اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے چاندی کے کٹوروں میں پانی بھر کے نا، چاندی کے کٹوروں میں اس سے حنظلہ کو چاندی کے یعنی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت ان کو غسیل الملائکہ کا خطاب دیا، حنظلہ کو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ یعنی ملائکہ کے ہاتھوں نہائے جانے والے، ٹھیک ہے۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری میں جلدی کرتے تھے اور کسی قسم کی تاخیر روا نہ رکھتے تھے۔ پانچویں، ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں
خاموش اور مؤدب رہتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تو یہ بھی اپنی آواز بلند کر کے بولنا شروع کر دیں, ارے وہ پانی پلا دینا, یار ادھر آنا, میرے پاس بیٹھ جاؤ. اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے تھے, اتنی خاموشی ہوتی تھی, پن ڈراپ سائلنس. آگے چھٹا, خاتم المرسلین کے چہرے انور کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے. یعنی میں نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے بھی نہ چہرہ بھر کے نہیں, نگاہ بھر کے نہیں دیکھا. تو جو میں مطالعہ کری تھی اس میں یہ بھی پڑھا, یعنی کوئی قرآن کی تفسیر نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے, یہ بھی پڑھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے رانوں پہ لٹایا ہوا تھا نا, جیسے بچے کو لٹا لیتے ہیں, ایسے بچے کا سر رکھ لیتے ہیں, تو اس وقت ڈائریکٹ مشاہدہ ہو رہا تھا. اس وقت ایسے ہو رہا تھا کہ وہ بلا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے. تو حضرت جو ہے عمر فاروق نے فرمایا بھی تھا کہ اے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو, اور وہ جو غار ثور میں آپ نے ایک ٹک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نا, یعنی دیدار کیا, وہ مجھے دے دو. تو یعنی کتنا افضل تھا وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سوئے, جیسے کہ اللہ اکبر, جیسے ہم مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے کہ رحل میں قرآن رکھا ہو. تو چھٹی, خاتم المرسلین کے چہرے انور کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے, دیکھتے نہیں تھے, چہرہ بھر کے نہیں دیکھتے تھے, نگاہ بھر کے نہیں دیکھتے تھے. یہ فرمانے کے بعد قدر توقف سے تھوڑی دیر رکے, وقفہ کیا اور فرمایا اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت فقط عشق رسول ہی تھا. ان کی جو طاقت تھی وہ فقط ایک عشق رسول تھا, جس کی وجہ سے وہ لوگ اس عارضی زندگی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر موت کو ترجیح دیتے تھے. یہی بدہی, یہی حقیقت ہے, یہی حقیقت ہے گل گلزار کی طرح صدیوں سے آج تک محیط ہے کہ باسط نبی, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کے بعد, یعنی ان کو جب وہ ہوئے نبی بنائے گئے, تو ان تمام نے اپنے تن من دھن, والدین, اولاد, عزیز و قارب, احباب, مکان, زمین اور وطن کی قربانی پیش کی, اور وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے یہ کام کیا. یہی وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے کفار و مشرکین کے شدائد اور مظالم برداشت کیا اور ان مظالم کو راہ حق میں ایسا پتھر نہ بننے دیا کہ راہ حق سے ہٹ جائیں. یہی وہ مبارک ہستیاں جن کے لیے اپنوں اور پرایوں کی بے اعتنائی اور مخالفت جو ہے وہ پاؤں کی زنجیر نہ بنی. یہی وہ پاکیزہ وجود ہے جو نت نئے مصائب اور علام کی دشوار گزار گھاٹیوں اور غضب و انتقام کی جلتی ہوئی سیلوں پر سے مسکراتے ہوئے شان سے گزرے کہ نہ صرف اہل زمین بلکہ ملائکہ بھی دنگ رہ گئی. ایک دفعہ ایک صحابی رسول نام ذہن میں پوری طرح نہیں آ رہا, اس وجہ سے لینے کی وہ نہیں کر رہی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور جب ان کو پکڑا گیا اور ان سے یہ غالباً ابو جہل نے کہا یا ابو سفیان نے, اس وقت ابو سفیان صاحب اسلام نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ ان کو شہید کرتے ہوئے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جگہ نبی آپ کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کی جگہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کی جگہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جگہ پھانسی دے دی جائے, یعنی ان کو شہید کر دیا جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں, یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پھانسی دی جائے. تو ان کو پتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیف سائڈ ہیں, مدینے میں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبو دیا جائے صرف, تو میں اس پر بھی اس ایگریمنٹ پہ بھی آزادی کو پسند نہیں کروں گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی میری وجہ سے تکلیف پہنچے, میں اس کے بدلے جو ہے ایمان کی موت کو گلے لگاؤں گا. اب ایک اور آپ کے لیے فکر اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ایسے حسین صحابہ, اور یعنی ایک دفعہ میرے ذہن میں اللہ پاک نے ڈالا, ایک دفعہ میرے میاں صاحب جو ہیں وہ کارگزاری پہ گئے, یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا جماعتیں آتی ہیں پھر ان کی کارگزاری کے ہمارے ساتھ کیا ہوا, تو اس کارگزاری پہ گئے تو وہ کہنے لگے کہ ان میں ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں میں نے ایک دن یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ آپ مجھے صحابی بنا دیتے, کاش کہ مجھے آپ صحابی بنا دیتے, بس یہی بات, اللہ تعالیٰ کاش کہ مجھے صحابی بنا دیتے. تو یہ بات بار بار کہتے تھے. ٹھیک ہے,
تو کہنے لگے ایک دن میں نے کیا کیا کہ میں نے دیکھا خواب میں، یعنی کوئی ایسی حدیث اور نہیں ہے، کوئی قرآن کی بات نہیں ہے کہ اس پر کوئی حوالے کی ضرورت پڑے، کہ ایک خواب ہے۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیپ چلا رہے ہیں اور جیپ میں نا صحابہ بیٹھے ہیں اور میں بھی بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دم سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچائی پہ آ جاتے ہیں نا، کسی پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں یا کوئی ایسی پہاڑی راستہ ہے، تو اونچائی پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی جیپ کی بریک جو ہے وہ فیل ہو گئی، یعنی جیپ جو تھی ان کی بریک فیل ہو گئی، جیپ جو ہے وہ آگے مطلب کی یعنی جیپ نے چلنے سے انکار کر دیا اور جیپ بڑی تیزی کے ساتھ نیچے گرنا شروع ہوئی۔ تو کہتے ہیں جب صحابہ نے دیکھا نا کہ یہ جیپ تیزی کے ساتھ نیچے آ رہی ہے، اور خدا نہ خاصا جب اتنی تیزی سے آئے گی، ایک تو ہوتا ہے نا بریک کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم نیچے آئیں کسی جب ہم برج پہ چڑھتے ہیں، تو اس کے بعد تو کہنے لگے کہ وہ تو اس میں تو ظاہر ہے جان کا بہت خطرہ تھا کہ سب کچھ ہی پاش پاش ہو جائے۔ تو کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ پھر ہوا یہ کہ صحابہ جو تھے نا، کہنے لگے میں جب صحابہ نے چھلانگ لگائی تو میں نے بھی چھلانگ لگا دی کہ کوئی ایسے پتھر ڈھونڈ لوں بڑے بڑے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیپ کے نیچے لا کے رکھ دوں تو وہ رک جائے، یعنی کوئی ایسا بیریئر لگا دوں، کوئی چیز ایسی کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا گیا اندر جنگل میں، تو میں نے دیکھا کہ جنگل میں ایک جگہ مجھے ایک بہت بڑا پتھر پڑا نظر آیا، میں جلدی سے لے کے پتھر کو بھاگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جیپ ہے وہ تیزی سے نیچے آ رہی ہے تو میں جلدی سے رکھ دوں۔ کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ جو تھے نا، جنہوں نے جمپ لگائی تھی نا، انہوں نے ساروں نے صحابہ نے نا جیپ کے نیچے اپنے آپ کو رکھ دیا، یعنی وہ لیٹ گئے جیپ کے نیچے اور اس کے بعد جو ہے جیپ آ کر رک گئی۔ تو میں نے اس دن سے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچ لیا کہ بھائی میں صحابہ جیسا کبھی نہیں بن سکتا، میں مر بھی جاؤں اور مر کے زندہ ہو جاؤں تب بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ جو صحابہ کا مقام ہے وہ صحابہ ہی کا مقام ہے۔ یہ پھر ظاہر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک خواب ہے، میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہم کسی طریقے سے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں واقعی نہیں چاہ سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نا، اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹی ہوں تو میں ایک ثبوت پیش کر سکتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجا بنت حارث اور ایک عورت اور ایک طلحہ اسدی، ان 4 لوگوں نے دعویٰ کیا۔ کیا آپ مجھے پوری روئے زمین میں کوئی ایک بندہ دکھا سکتے ہیں جو ان کا ماننے والا ہو؟ طلحہ اسدی اور سجا بنت حارث جو عورت تھیں وہ تو مسلمان ہو گئے دونوں، وہ عورت بھی وہ عورت بھی اور مرد بھی، اور طلحہ اسدی نے تو بہت کام کیا پھر بعد میں الحمدللہ، اسلام کی بڑی جنگیں لڑی انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے۔ تو کہنے کا مقصد ہے باقی رہا گیا اسود انسی اور مسیلمہ کذاب، تو صحابہ نے ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، صحابہ نے ان کی بیخ نہیں کر دی، صحابہ نے ان کے نام و نشان مٹا دیا۔ آج پوری روئے زمین پہ ایک بھی مسیلمہ کذاب کو ماننے والا نظر نہیں آیا۔ یہ محنت تھی صحابہ کی۔ اب دیکھیں نا، اب پھر ادھر آ جائیں۔ اب میں اس کو ایک کتاب میرے آگے ہے جو منیر علوی صاحب نے لکھی ہے، احمدیت اسلام کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے پڑھی تھی حقوق مصطفیٰ، وہ بھی منیر علوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے بتاؤں کہ وہ کتنی محبت ہم سے کرتے ہیں اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کرتے ہیں اور ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے 2 باتیں کہ نبی اکرم یہ 2 باتیں 1878 میں یہ ایک خنزیر جسے کہہ سکتے ہیں نا مسلمہ کا، یہ 1878 میں یہ اس نے کیا کہتے ہیں مرزا قادیانی کو انگریزوں نے تیار کیا اس بات پہ کہ تم مسلمانوں کے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دو اور جھوٹا نبی بن کے نہ آ جاؤ، یعنی تاکہ اچھے نبی سچے نبی سے ہماری نظریں پھر جائیں اور ہم ان کی طرف دیکھیں۔ اور یہ سچے نبی نے تو ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے اور مسلمان اپنے نبی کی بات بہت مانتے ہیں، تو تم ایسے نبی بن کر آؤ کہ تم جہاد کو روک دو کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اب جہاد تو ختم ہو گیا۔ کیا اب جہاد ختم ہو گیا؟ آپ سوچیں جہاد ختم ہو گیا ہے، غزوہ ہند کہاں چلا گیا؟ جہاد ہوئے گا۔ اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جہاد کرنا ہے یہودیوں کے خلاف وہ کہاں چلا گیا؟ پہلے اگر بتائیں، جہاد ختم ہو گیا تو پھر کیسا ختم ہوا ہے؟
ایک اور بات سے ثبوت دے سکتی ہوں، ایک اور بات سے ثبوت دے سکتی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ایک اور بات ہے، وہ بات کیا ہے؟ اور وہ بات یہ ہے کہ اگر جہاد کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الجہاد و ماضین الی یوم القیامہ، جہاد یوم قیامت تک جاری رہے گا، کیا مطلب سمجھ آئی؟ کہ جہاد جو ہے یوم قیامت تک جاری رہے گا۔ تو بھائی آج دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے افغانستان میں کیسے انگریزوں کی چھٹیاں کی ہیں، اللہ نے کروا دی افغانیوں کے ہاتھوں، یعنی طالبان کے ہاتھوں۔ یہ جہاد جاری ہے۔ فلسطین میں بھی بیچارے پتھروں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اپنے طور پہ جیسے بھی ہیں، اور کشمیر میں بھی بیچارے جو جس کا داؤ پڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن وہ جہادی ان کو پکڑ لیتے ہیں، تو وہ بیچارے جیسے بھی ہے، تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں، مسلمان مدد نہیں کر رہے۔ جہاد اپنے رنگ میں جاری ہے، جاری ساری ہے، اور اگر غزوہ ہند جس کے متعلق پیشن گوئی ہے وہ ہوگا تو غزوہ ہند انشاءاللہ تعالی غزوہ ہند کے متعلق بھی پوری معلومات کے ساتھ آپ کو پیش کروں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اب ہم نے کیا دیکھا کہ اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کی ہو گیا، صحابہ نے فرمایا، اور کیسے ان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا کتنے سال ہو گئے، 115 سال، 118 سال ہو گئے۔ مرزا نے 1901 میں دعوی نبوت کیا تھا، اور مرزا جو ہے وہ 1901 میں دعوی نبوت کیا، اور اس کے بعد 1908 میں مر گیا اپنی غلاظت میں گر کے۔ تو مرزا 1908 کے بعد اب 2008 بھی گزر گیا، بلکہ 2008 میں دیکھ لیں آپ کتنا 2012 یعنی ایک 115 سال تقریباً گزر گئے، اور لیکن یہ فتنہ قائم اور دائم ہے، اور اس کو ماننے والے جو ہیں وہ قائم اور دائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا اپنی زندگیوں کو برگر اور اس پہ لگا دیا، ہم نے اپنی زندگی کو منچاہی زندگی بنا دیا۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرضی کہتے رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، کوئی اللہ کی شان میں جو مرضی کہتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اگر میرے اور آپ کے دور میں، اس دور میں اگر صحابہ اکرام کی ایک صحابی بھی زندہ ہو کے آ جائے اور پھر وہ مرزا قادیانی کے ماننے والے کوئی نظر آ جائیں، تو آپ جو مرضی مجھے سزا دیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ صحابی آ نہیں سکتے، اور ہم صحابی بن جائیں یہ تو ہو سکتا ہے اگر ہم ہمت کریں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں مرزا کس طریقے سے اللہ اور اللہ کے نبی کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور نہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی بلکہ اس نے بہت سے صحابیات کی اور ساتھ ہی ازواج مطہرات کی بھی بہت توہین کی ہے، بلکہ اماں مریم علیہ السلام کی تو وہ توہین کی ہے کہ میرا تو بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ اماں مریم علیہ السلام تو اس پر سچی بات ہے پیر رکھ کے کھڑی ہو جائیں اس کے گردن پہ، جتنی یقین کریں مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ اماں مریم کے لیے اس نے بڑے گندے الزامات لگائے، وہ جس کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی عورت کے نام نہیں لیا، کہیں کسی عورت کا نام آپ دیکھ لیں قرآن میں۔ امرات فرعون کی بیوی، امرات لوط کی بیوی، امرات نو کی بیوی، ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا نو کی عورت، لوط کی عورت، اس طرح فرمایا، لیکن حضرت مریم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس شک اور شبہ کو دور کر دیا، حضرت مریم کا نام لے کے، کہ دنیا میں کسی کو یہ شک اور شبہ نہ رہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نعوذ باللہ کوئی جسمانی تعلق تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے واقعی بیٹے ہیں، یہ بات کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا، نام و نشان مٹا دیا کہ حضرت عیسیٰ بھی اسی طرح میرے نبی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ میرے نبی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم میرے نبی ہیں، حضرت آدم میرے نبی ہیں، یہ کہیں سے بھی میرے بیٹے نہیں ہیں، اور مریم جو ہے میری ایک جلیل یعنی ایک بہت نیک اور پاکیزہ میری ایک بندی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا مریم علیہ السلام سے۔ اور مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دے دی کہ وہ کتنی پاکیزہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مریم علیہ السلام کے لیے جو بول رہا ہے یہ سب کچھ اس کتاب میں انشاءاللہ آئے گا، ضرور پڑھیے گا، شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اور میرے دل میں
اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دے اور ہم کوئی ایسی کام کر گزرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ کے اس نے آگے ہے آئینہ کمالات، مرزا کی بک کے نام ہے آئینہ کمالات. اس نے 86 چھوٹے بڑے کتابچے لکھے جسے اس کے چاہنے والوں نے 23 جلدوں میں جو ہے روحانی خزائن کے نام سے چھاپ دیا. اب یہ وہی اس کے تمام لکھاوٹ جس کو اس کے چاہنے والوں نے چھاپا ہے. آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 337 73 پہ نہیں 77 پہ 77 پہ. اور اللہ کی شایان شان نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے، اور نہ یہ شایان شان ہے کہ سلسلہ نبوت کو اس سر نو شروع کر دے بعد اس کے کہ اسے قطع کر چکا ہو. یعنی یہاں پر کیا کہہ رہا ہے مرزا کہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے، یعنی اللہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے، یعنی میں نبی آخری ہوں. مرزا کہتا ہے میں نبی آخری ہوں، اور نہ یہ شایان شان ہے اللہ کے کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ سے شروع کرے اور بعد اس کے کہ اسے قطع کر چکا وہ ختم کر چکا اور اللہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ سے شروع کر دے، ری سٹارٹ کر دے. ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لکھ رہا ہے مرزا صاحب کی ان عبارات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے، اور آن وسلم نے وضاحت سے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب نبی کے آنے کا عقیدہ رکھنا وہی کے سلسلے کو دوبارہ جاری کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آن وسلم کے بعد نبی کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شایان کے خلاف ہے. تو آپ کے سامنے مرزا صاحب کی قرار ختم نبوت پہ چند عبارات پیش کی ہیں. اب یہ بات تو مرزا بھی مان رہا ہے، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں. آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب ابھی اپنی عمر کے 58 سال تک ختم نبوت کا اسی معنی اور مفہوم میں اقرار کرتے آئے ہیں. 58 سال تک اس نے اس بات کو مانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری الزماں ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی اس نے کہہ دیا، خود اپنے منہ سے کہا کہ وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب نبی کے آنے کا عقیدہ رکھنا وہی کے سلسلے کو دوبارہ جاری کرنا ہے. یعنی اگر ہم نے عقیدہ رکھ لیا کہ وہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہی کے سلسلے کو، یعنی جب کوئی نبی آئے گا تو پھر وہی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اس کے لیے. تو یہ مرزا صاحب جو ہے 58 سال تک اس بات کو ہماری طرح مانتے رہے، جس پر 13 صدیوں کے مسلمان ایمان رکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن مرزا صاحب کو جب کچھ شہرت حاصل ہو گئی اور اس کو پیسے ملنے شروع ہو گئے اور ہلکا عقیدت اس کے چاہنے والے بڑھنے لگے، تو مرزا صاحب نے محدث ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس نے کیا کیا؟ مرزا صاحب نے لکھا ہے، اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم یعنی پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا ہو یا پرانا، اور قرآن کریم کا ایک شوشہ یا نقطہ منسوخ نہیں ہوگا. یعنی قرآن شریف میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. ہاں محدث آئیں گے. یہ نشان آسمانی روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 390 پہ. ترجمہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک اور ہے آیت جو لکھی آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 383. میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں، تاکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید کروں، اور اس نے مجھے صدی کے سر پر بھیجا. یہاں پر مرزا صاحب نے جب دیکھا کہ میرے حلقہ عقیدت کے لوگوں نے میرے دعوے یعنی محدثیت کو قبول کر لیا کہ میں محدث ہوں، یعنی میں حدیثیں لکھنے والا ہوں، تو اس دعوے پہ زیادہ مخالفت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا. اس نے دیکھنا نا کہ اس میں لوگ کوئی بولے بھی نہیں ہیں. جب میں نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا تو اپنا نیا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ماں سوا اس کے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عاجز یعنی مرزا قادیانی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کے آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے. اور ساتھ میں اب کہہ دیا ساتھ میں کہ محدث کون ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک محدث جو حدیث بیان کرنے والا ہوتا ہے. یعنی اب میں حدیث بیان کر رہی ہوں تو میں حدیث بیان کر رہی ہوں نا، میں تو اللہ کے نبی کی حدیث کا ترجمہ تفسیر اور مفہوم بیان کر رہی ہوں. میں ایک نئی حدیث تو نہیں بنا کے بیان کر رہی نا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے. توضیح المرام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60. یہ آہستہ آہستہ حملہ کر رہا تھا مسلمانوں پہ. پہلے اس نے مسلمانوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت کی، ختم نبوت کی تعریف کی، اور پھر آہستہ آہستہ کہہ دیا میں محدث ہوں. اور ساتھ میں کہہ دیا کہ محدث کا ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے.
یعنی جو محدث ہو وہ ایک طرح سے نبی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ محدث کا اچھا آگے لکھتا ہے کہ محدث کا عمل نبی پر جائز ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ المحدث نبی کے محدث نبی ہے، یعنی نعوذ باللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہو، ایک مثال کے طور پہ، تو اب دیکھیں نا نبی کا بیٹا بھی نبی بن جائے، دیکھیں یہ بھی یعنی اب کہنے کو کیا مطلب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، اب کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 نبی آئے؟ یہ نہیں نا سنا، کیونکہ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کا بیٹا، ورنہ اگر نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا تو پھر آپ مجھے بتائیں کنعان کا کہاں لے کے جائیں گے ہم؟ کنعان کون ہے؟ آخری بات، کنعان وہ تھا جو کون تھا؟ بہت بڑا بدبخت، کس کا بیٹا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان سے کہا تھا کشتی میں آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، اس نے کہا میں بچ جاؤں گا، میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی منتیں کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو حکم دے دیا، یعنی کہ بھئی آگے بڑھ جاؤ، تو پانی کا ایک ریلا آیا اور کشتی آگے بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا ضرور نہیں ہو سکتا کہ ہر نبی کا بیٹا جو ہے وہ بھی نبی بنے، یہ تو کبھی کہیں ہو جائے تو ہو جائے کہ نبی کا بیٹا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام تھے تو وہ دونوں نبی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، لیکن یہ کوئی اصول وضع نہیں ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہوتا ہے، نہیں ایسے نہیں۔ اللہم صلی، یہ باتیں تھوڑی سی آپ کو مشکل ضرور لگیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ صرف اس لیے پڑھاتی ہوں، بتا رہی ہوں، میرا دل بھی نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ دیکھیں آپ کو صرف قادیانیت سے واقفیت ایسے پختہ انداز سے واقفیت ہونی چاہیے کہ آپ کے آگے کوئی ٹھہرے نہیں، کبھی کوئی ایسا نہ ہو جو آپ کو جو ہے کرے۔ تو وقت کا نہیں ہے، لیکن بتا رہی ہوں میں کہ تھوڑے دن پہلے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ ایک ہماری بچی ایسی ہے کہ جو گئی ہے قادیانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کے جو ہیں مربی سامنے آئے، اور بہت اس دن میں نے آپ کے سامنے دعا بھی کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کو، جان و مال کو محفوظ بھی کرے۔ تو جب یہ سوال کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو ان کے مربی نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو جب سولی پہ چڑھایا گیا تھا تو وہ بالکل بچ گئے تھے، اور بچنے کے بعد وہ یہاں پر آ گئے تھے، کیا کشمیر آ گئے تھے، اور کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوئی ہے۔ جبکہ اللہ یہ بات کی انہوں نے، بالکل اس نے کی، ان کے مربی نے کی، اور یہ ابھی بات کرنے لگی تھی، اس کے جواب میں بات کرنے ہی لگی تھی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو بہت دیر ہو گئی، میری نماز نکل جائے گی، اور بات نہیں سنی۔ تو اس نے پھر کہا اپنے ساتھ جو اور تھے اس کے کزنز، ان کو بتایا کہ دیکھو یہ جھوٹا، مطلب ایسے تو نہیں کہا کہ جھوٹا تھا، کہنے لگے آپ نے ان کی بات سے کیا سمجھا؟ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہی تو بیان کر کے گئی ہیں۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جو یہ ہماری شاگرد ہے، اس نے کہا، جو ان کی فرسٹ کزن ہے، سگی خالہ کی بیٹی، اس نے کہا کہ جب تک اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو ہدایت نہیں آ سکتی۔ تو الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اللہ پاک بس قبول فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سے جو خطائیں ہو چکی ہیں، جو گناہ ہو چکے ہیں، وہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری نظروں کے سامنے ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، اللہ پاک جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد جو نسلیں آئیں گی، اللہ ان کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو، اے اللہ تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ سب کو، یا اللہ سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قادیانیت سے بچا لینا، ان کے ایمان کی حفاظت فرمانا، ان کو کافر، ملحد اور مرتد اور یہودی اور
یا اللہ ہندو ہونے سے بچا لینا، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پکا مسلمان اور پکا مومن بنا دے ہمارے بچوں کو، اے اللہ بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے ذکر سے، بے حیائی کے آلے سے، یا اللہ ان سب ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو نفرت کروا دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کے دلوں کو اپنے پاس رکھ لیجئے، یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے سے چمٹا کر ہدایت دے دیجئے، اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ کریم مولا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ تبارک تعالی ہمارے بچوں میں سے سب کو مومن بنا دیجئے، سب کو مومن بنا دیجئے، سب کو محافظ بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو کبھی کاذب نہ بنانا، مرتد نہ بنانا، یا اللہ کبھی زندیق نہ بنانا، کبھی کافر نہ بنانا، کبھی یہودی نہ بنانا، اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کے سودے سلامت رکھنا، اے اللہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ایسے ہی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نسل یوسف کو، اپنی نسل میں سے یوسف علیہ السلام کو آپ کے سپرد کیا، اے اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کے ایمان کی، کردار کی، جان کی، مال کی آپ نے حفاظت فرمائی، یا اللہ اسی طرح سے ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے بچوں میں کبھی کسی کو زانی، شرابی، یا اللہ خائن نہ بنانا، راشی مرتشی نہ بنانا، کاظم نہ بنانا، حاسد نہ بنانا، ہمارے بچوں کو قاری قرآن، ناشر قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن بنا دینا، صاحب قرآن بنا دینا، میرے مولا ہماری جو غلطیاں جن کی وجہ سے آپ نے ہماری جہنم کا فیصلہ کیا ہے ان غلطیوں کو ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ پاک جن کے ہم نے حقوق ضائع کیے ہیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ پاک ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ پاک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، یا اللہ پاک پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا گڑھ بنا دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ پاک پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرما دیجئے، یا اللہ پاک اس سال کوئی زلزلے، کوئی شرح سے کوئی سیلاب کبھی نہ آئے ہمارے پاکستان میں، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے جتنی محبت اپنے بچوں سے ہے اس سے زیادہ محبت اپنے پاکستان سے ہے، پاکستان ہے تو ہم اتنی آسانی کے ساتھ اسلام پہ عمل پیرا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ تیرا اللہ آپ کا قرآن بھی شب قدر میں ہی نازل فرمایا آپ نے، یا اللہ ہمارے پاکستان بھی جو معرض وجود میں آیا وہ شب قدر میں آیا، جیسے قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں ویسے پاکستان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے آسانی کے ساتھ، یا اللہ جو حاملہ ہیں ان کے حمل کی حفاظت فرمائیے اور انتہائی آسانی کے ساتھ ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ، یا اللہ ڈاکٹر انم اور الیہ محسن کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت نیک اور اچھی اولاد عطا فرما دیجئے، یا اللہ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو بہت بہترین روزگار عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو اس وقت پیپر دینے والے ہیں، یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کا پیپر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ منگل والے دن اللہ اس کو بہترین اور اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ندا عظمیٰ کو بھی کامیابی عطا فرما دیجئے، اللہ فاطمہ کو، عائشہ کو، یا اللہ جتنی بچیاں ابھی امتحان دے رہی ہیں، دینا چاہتی ہیں یا دے چکی ہیں، سب کو اعلیٰ درجے کے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے، علی اعظم شہناز اور اہلیہ عاشق کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس پوری کلاس کو جو سن رہے ہیں اور ہماری ساری مینجمنٹ کو اللہ، یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، جوڑ جوڑ کی پور پور کی
طاقت اور توانائی اور اللہ صحت عطا فرمائیے اور ایمان عطا فرمائیے یا اللہ، جوڑ جوڑ اور پور پور میں اللہ تبارک تعالیٰ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو خرابی ہے اس کو دور فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ تمام علماء اسلام، علماء دین، علماء ہند، علماء پاکستان کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھیے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ باجوڑ میں جتنے بچوں کو، جتنے بڑوں کو مارا، ایک ایک خون کا بدلہ میرے اللہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے لیجیے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ بلا شبہ وہ بہت اعلیٰ موت جو ہے لے کر گئے دنیا سے، اے اللہ پاک ان کے ورثہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ ندیم بھائی کو اور حضرت جی کو یا اللہ پاک، اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو یا اللہ پاک، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، علی حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ اور جہانگیرہ کو اللہ تبارک تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں یا اللہ پاک، جو ہم سب کی بچیاں ہیں یا اللہ، جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے میں سن رہے ہیں ان کی بچیوں کے لیے، کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، بنات سرور، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، خدیجہ اور شائستہ نمرہ کو کے لیے بہترین بر بھیج دے، بہترین جوڑے زوج عطا فرما دے، بہترین جوڑ ملا دے اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے آپ، ہم سے راضی ہو کر ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کمزور کشمیریوں پہ اور کمزور یا اللہ فلسطینیوں پہ، برمی پر یا اللہ، یا اللہ رحم کر دے، کرم کر دے یا اللہ۔ پاکستان سے اور تمام دنیا سے بے حیائی، مہنگائی کو غارت کر دیجئے، پاکستان میں پیٹرول کو سستا کر دیجئے یا اللہ، حقیقی طور پہ سستا کر دیجئے یا اللہ۔ پیٹرول کو اور بجلی کو سستا کر دیجئے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کو بنانے والے، پاکستان کی جو ہے عوام کی خدمت کرنے والے اللہ، کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے اللہ۔ کٹ پتلی حکمرانوں سے جان چھڑا دیجئے اللہ، کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے اللہ، کوئی دین کا دائی حکمران عطا فرما دیجئے یا اللہ، کوئی عمر ثانی حکمران عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ میرے بولنے کو نہیں سن رہا تو کسی کی آمین کو سن لے اللہ، تیرے ان بندوں میں سے کوئی ایک ایسا تیرا نور نظر ہوگا اے اللہ۔ یا خفی لطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اے اللہ اپنی چھپی ہوئی محبت کو ظاہر فرما دیجئے یا اللہ، اپنی رحمانیت کو ظاہر فرمائیے، ہمارے پاکستان کے لیے بہترین انتخاب فرمائیے، بہترین حکمران عطا فرمائیے یا اللہ۔ جتنے غریب بے بس ہو رہے ہیں اللہ، ان کی مدد فرما دیجئے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ فرما مہنگائی کو ختم کر دیجئے، بے حیائی کو ختم کر دیجئے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، چائنا میں، مشرقی ترکستان میں، سارے مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کے ساتھ غلبہ عطا فرما دیجئے، ایمان کے ساتھ غلبہ عطا فرما دیجئے اے اللہ۔ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اس سال زیارت حرمین شریفین کروا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ اس پروگرام میں بہت برکت عطا فرمائیے اور ہمیں قبولیت عطا فرمائیے یا اللہ، قبول فرمائیے آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔